मरन परवीन बिनत मोहम्मद इस्लाम ने सुसाइड किया, ख़ुदकुशी की। पिछले 4 महीनों में फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 45 से 48 लोगों ने सुसाइड किए, जिसमें मुख्तलिफ़ उम्रों के लोग हैं। और जब सुसाइड करने के और ख़ुदकुशी के असबाब को हम देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ज़ाहिर बात है, आखिरी कदम कोई नौजवान बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ी उम्र का कोई शख्स हो, अगर आखिरी कदम उठाता है तो कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो अपनी जान देता है। कर्ज़ के बोझ तले दब करके या माशी तौर पर बेरोज़गार होने की वजह से, घर ना होने की वजह से, इसी तरह ब्लैक मेलिंग के चक्कर में फंस करके ख़ास तौर पर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जब वो लोग सुसाइड और ख़ुदकुशी करते हैं तो देखने में आता है कि ख़ुदकुशी की वजह कुछ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हों या फिर उनको जो है ब्लैक मेल किया जाता रहा हो, जिसकी वजह से वो अपनी इज़्ज़त और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को दांव पर लगता हुआ महसूस करते हैं, या फिर वो जो है बार बार ब्लैक मेलिंग की वजह से तंग आकर के ख़ुदकुशी करते। तो ये जो असबाब हमारे शहर में है, और हम ऐसा देख भी रहे हैं कि शहर में कुछ ग्रुप हैं जो इस तरह बाकायदा प्लानिंग करके नौजवान बच्चों और बच्चियों को फंसाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते। मैं इस मौके पर अहलियान शहर से ये अपील करना चाहूँगा कि हालात दुनिया में आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने ईदगाह के मैदान से ईद के मौके पर यह बात कही थी कि अगर इस तरह की हालात से कोई भी शख्स दो चार हो, वो आ कर के हमसे रब्ता करे, हम उसके मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर माशी परेशानी होगी उसे देखेंगे, और अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो हम कानूनी तौर पर तुम्हारे साथ खड़े रह कर के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले की जो बात है, हमने पहले से समाज को ये मैसेज दिया है, दोबारा आपके तवस्सुत से हम समाज में रहने वाले तमाम नौजवान बच्चियों और बच्चों को और उम्र दराज लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हालात आएंगे, लेकिन हालात से मायूस नहीं होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। ये हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत कदम नादानी में उठ गया हो, आप हमसे रब्ता कीजिए। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बेगुनाह है, सबसे गुनाह होते हैं, छोटे बड़े गुनाह, लेकिन गुनाह का ये मतलब नहीं है कि आदमी अपनी जान दांव पर लगा दे। मैं आपके तवस्सुत से समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा न करे अगर ऐसा कोई मोड़ आ जाए तो आप शहर में उलमाए किराम से रब्ता करें, सियासी समाजी लोग ज़िम्मेदारों से बात करें, जमीयत उलमा और इसी तरह जो है दीगर दीनी तंजीमों से रब्ता करें और अपने मसाइल रखें, कोई ना कोई हल निकलेगा। हर चीज़ का हल बात करने में, आप अगर बात नहीं करोगे, किसी को अपना दुख दर्द, अपनी मुसीबत नहीं बताओगे, तो ज़ाहिर बात है मायूसी का शिकार हो करके वही आखिरी कदम उठा करके सुसाइड करना पड़ेगा। आप अपना दुख दर्द बांटिए, अपना गम बांटिए, अपने मसाइल में लोगों को शरीक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के कौन सी मजहबी शख्सियत हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को भी हुक्म दिया कि वशाविरहुम फिल अम्र, अपने मामलात में लोगों से मशवरा करो। अगर इस तरह के हालात आएँ तो समाजी, सियासी, मजहबी ज़िम्मेदारों से आप बात करें और कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा शहर ज़िंदा और बेदार लोगों का शहर है। मालेगांव ही नहीं, दूर दराज के इलाक़ों से लोग अपने मसाइल ले कर के आते हैं, माशी मसाइल ले कर के आते हैं, हमारा शहर उसको हल करके देता है। तो मालेगांव के रहने वालों की मदद क्यों नहीं की जाएगी? हर हाल में की जाएगी। इसलिए मायूसी का शिकार ना हो और आखिरी कदम ना उठाएं, और शहर के अंदर इन असबाब को तलाश करके जितने भी उलमाए किराम हैं, उन तमाम उलमाए किराम दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से हम ये कहना चाहेंगे कि इस्लाह मुआशरा की एक कोशिश होनी चाहिए। और ये पैगाम जो आज इस मौके पर
مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، اور میری طرف سے جو بات ہے آپ کے ذریعے لوگوں تک جائے، مسجدوں کے محراب و منبر سے لوگوں تک جائے اور سماج کے ہر طبقے تک یہ بات پہنچے، ہم انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے۔ دکھ کے اس موقع پر اس بچی کے اہل خانہ، خاص طور پر چائنا میدان یا گراؤنڈ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اس بچی کے جو اہل خاندان ہیں، ماں باپ ہے، سبھی کے غم میں دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور آگے کے جو مسائل ہوں گے وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہر دنوں جو ایک مہندی کا کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں بھی کچھ ناچ گانا وغیرہ ہوا، تو ہماری بچیاں جو ہے اسی کے ذریعے کسی نہ کسی جال میں پھنس جاتی ہے، تو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ پیغام تو ہم اپنی بچیوں کو دینا چاہیں گے۔ زمانہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کی سوچ بہت گندی ہو گئی ہے، شریف بچیوں کو پھنسانے کے لیے اس طرح کے کام ان سے کروا لیے جاتے ہیں، اور زندگی کا صحیح تجربہ اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں اور ایسے گروپ جو بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میلنگ کا پیشہ ہے ان کا، ایسے لوگوں کا شکار نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو بلا کسی تردد کے سماجی ذمہ داروں سے، مسجد کے ائمہ سے، علماء کرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم لوگ ان کی مدد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں جہاں مختلف قسم کے اور جرم کے بڑھنے کے واقعات برابر پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت تشویش ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ خودکشی کا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور ہم سب کے دلوں کو زخمی کرنے والا ہے۔ آج بھی ایک 18 سالہ بچی نے خودکشی کر لی ہے، اور یہ دردناک واقعات برابر پیش آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 3.5 مہینے کی مدت میں تقریباً 48 خودکشی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو یہ جو آنکڑا ہے، یہ جو عدد ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فکر میں اضافہ کرنے والا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے میں سفر میں تھا، اس درمیان بھی یہاں کے لوگوں نے مجھ کو یہ باتیں بتائیں، اور آج یہ پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں حاضر بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خودکشی کے واقعات زندگی سے مایوسی کی بنیاد پر پیش آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن اسباب کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جیسا کہ تحقیق کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اسی طرح ناجائز تعلقات اور پھر بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کہیں ازدواجی زندگی کی ناخوشگواریاں اس کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری نئی نسل ہے، وہ بہت جلد کسی بھی چیز سے مایوس ہو جا رہی ہے، اور اس مایوسی میں انتہائی قدم اٹھا رہی ہے۔ تو ایسے سارے اسباب پر نظر کر کے ہمیں ان وجوہات اور اسباب کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جو خودکشی کے واقعات بڑھ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کی مالی مدد کے لیے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اقتصادی مسائل سے، معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، ہماری تقریر، ہمارا بیان، ہماری تحریر، ہماری نصیحت، ہماری اپیل، ہماری درخواست کی وجہ سے وہ ایسے انتہائی قدم سے رک نہیں پائیں گے۔ ہمیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بنانا چاہیے، اور اس کے لیے شہر کے جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ لوگ خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کی ہم لوگ امداد کر رہے ہیں، شہر کے لوگوں کی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں وہ اپنی جان ہلاک کر لے رہے ہیں، ایسے لوگوں تک مدد پہنچ نہیں پا رہی۔ کوئی ایسا پل بنانا ہو حضرات اور غریبوں کے درمیان ہو کہ ان تک امداد پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ قرآن کی نصیحت ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ،
اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار نہ کرو۔ جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، پورا خاندان اس کی وجہ سے بدنامی کا کلنک اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے ایک آدمی نے خودکشی کی تھی، یا اس سے کچھ زائد مدت ہوئی ہوگی، اور مجھ کو معلوم ہوا، قریبی مسجد میں نکاح بھی تھا تو میں چلا گیا۔ کئی بچے ان کے تھے، کئی بچیاں، اور وہاں تھوڑی دیر میں نے گفتگو کی، وہ بچیاں بچے سب مجھ کو لپٹ کر رونے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابو کو واپس لا دو، ہمارے ابو کب آئیں گے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے، بچوں کا کہ مستقبل کا کیا ہوگا، کس طرح ان کی کفالت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ کفالت ہو بھی جائے تو باپ کی جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ کہاں نصیب ہو سکے گی۔ ہم لوگوں کو اس مسئلے پر بہت درد کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم سب آگے آئیں، سماجی کارکنان آگے آئیں، حضرات علماء کرام آگے آئیں، اسی طرح جو اہل خیر حضرات ہیں، خرچ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں۔ مساجد کے ذریعے یہ کام ہو کہ آس پاس نگاہ رکھی جائے، ہر مسجد کے ارد گرد جو مکانات ہیں وہاں پر نگاہ رکھی جائے کہ کون غریب ہے، کون مفلس ہے، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہم لوگ جاری کریں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ اس پر رابطہ کرے۔ کوئی ایسا ہم لوگ ایک مرکز بنائیں کہ جہاں آ کر لوگ اپنا دکھ درد بیان کر سکیں۔ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی اقتصادی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، آ کر ہم سے کھل کر لوگ بیان کر سکیں۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ شہر میں کوششیں بھی کی گئیں، اصلاح معاشرہ کی بھی کوشش ہوئی، اصلاحی کمیٹیاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی نگرانی میں کئی مسجدوں میں اصلاحی کمیٹیاں ہیں۔ تو اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ لوگ بے تکلف آ کر اپنے مسائل بیان کر سکیں اور ہم ان کا حل نکال سکیں۔ اگر یہ سب تدبیریں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جو سماجی کارکنان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اور جہاں ضرورت پڑے ہم لوگوں کو بھی متوجہ کریں۔ بہرحال اس غم کے وقت میں اور اس دکھ بھرے وقت میں جہاں ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں آئندہ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے شہر کی ان سارے واقعات سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہمارے شہر میں برائیاں بڑھ رہی ہے، اور ہم لوگ آج جس خاص وجہ سے یہاں جمع ہوئے ہیں، خودکشی کو لے کر، خودکشی کو روکنے کے لیے میری نظر میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں گھر کے، وہ اپنے والدین سے اتنا قریب ہو جائیں جتنا وہ اپنے دوستوں سے قریب رہتے ہیں۔ جو ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے بھی یہ سب حادثات ہو سکتے ہیں کبھی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بڑا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے ہمارا۔ ہم کسی بھی حال میں رہیں، ہم کو اپنے ماں باپ سے وہ تمام باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کا حل نکل جائے گا۔ اور جس طریقے سے اصلاح معاشرہ کی تحریک مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نے شروع کی ہے 2-3 دنوں سے، ابھی میں دیگر جو تنظیمیں چلتی ہے مالیگاؤں شہر میں، علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھائیں اپنے اپنے طور سے۔ تو انشاءاللہ تعالی علماء کرام کی باتیں مالیگاؤں شہر کے لوگ مانتے ہیں، اور جب کبھی بھی علماء کرام لوگوں کو آواز دیتے ہیں، لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر علماء کرام آگے آتے ہیں تو امید ہے کہ اس برائی پر ہم لوگ قابو پا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے تو جاوید ممبر جو عائشہ نگر کے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ مالیگاؤں شہر میں قریباً 600 سے 700 مسجدیں ہیں۔ اگر 2-3 ہفتے تک صرف ایک ٹاپک کو موضوع بنا کر اس پر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مالیگاؤں شہر میں ایک ہی میسج جائے گا اور ہم لوگ برائی کو اچھے انداز سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں خاص طور سے یہ ہے کہ خودکشی جو ہے اس پر اگر ہم لوگ پورا انہیں پلان کرتے ہیں اور ایک ہی ٹاپک پر پورے 700 مسجدوں میں اگر بیان ہوتا ہے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے اس پر عمل ہم لوگ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو حادثہ ہوا ہے بیٹی کے ساتھ میں، ہم لوگ اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کے گھر والوں کو ہم لوگ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ کسی وجہ سے یہاں حاضر نہیں آ سکے،
ان کی مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ وہ ضرور آتے ہیں یہاں پر، اور وہ لوگ بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ حرام کام سے بچیں اور اپنے والدین سے قریب ہوں تاکہ برائی سے ہم لوگ بچ سکیں۔